अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है वो जो न्यूज़ है उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें रशिया और यूक्रेन क्राइसिस जो है वो शामिल हैं। तो आखिरकार फाइनली 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पे फुल स्केल मिलिट्री के साथ इन्वेजन कर दी और कीव जो कि रशिया यूक्रेन का कैपिटल है, उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी कंट्री के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और साथ ये स्टेटमेंट जारी की कि वी विल डिफेंस इटसेल्फ एट एनी कॉस्ट। अब रशिया ने ये जो यूक्रेन पे हमला किया, ये कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि ये बहुत अरसे से इसकी प्लानिंग कर रहा था। आइए इस पे नज़र डालते हैं। तो मार्च 2021 में रशिया ने अपने ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेनियन बॉर्डर के इर्द गिर्द जमा करने शुरू कर दिए और वहाँ पे भेजने शुरू कर दिए। दिसंबर 2021 में उसने यूक्रेनियन बॉर्डर के इर्द गिर्द तकरीबन 1 लाख रशियन ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे जमा कर दिए और वहाँ पे तैनात कर दिए। इन सब को रोकने के लिए इसमें नेटो, यूरोपियन यूनियन और इसके अलाइज जो हैं वो मैदान में आ गए और इन्होंने रशिया के साथ जो है वो जिनीवा के अंदर 22 जनवरी 2022 को वहाँ पे टॉक्स जो हैं वो होल्ड की और इन सब को जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो टेंशन थी उसको डी एक्सेलेट करने की और ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ पे जो टॉक्स हुई थी उसमें रशिया, नेटो, ओएससीई और दूसरी जो है वो यूरोपियन यूनियन शामिल थी इन टॉक्स में। अब यहाँ पे नेटो और ओएससी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी क्लैरिफिकेशन आपको होगी तो फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इनके ऑब्जेक्टिव और इनकी मेन बातें जो हैं वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले ओएससीई को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन यूरोप। इसका जो है वो अगस्त 1975 में हेलसिंकी जो कि फिनलैंड का कैपिटल है वहाँ पे इसको फाउंड किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हेल्थ इश्यूज़ को प्रमोट करना, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करना, आर्म्स को कंट्रोल करना और फेयर इलेक्शंस को जो है वो कंट्रोल करना और वहाँ पे फेयर इलेक्शंस करवाने। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही जो है वो नेटो को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेटो, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे जाके इसको विज़िट करें और इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो क्लियर करें। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब नेटो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई कंट्री, नेटो के टोटल जो है ना वो 30 मेंबर्स हैं, ठीक है, और जेंस स्टोल्टनबर्ग ये सेक्रेटरी जनरल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव ये है कि इन 30 मेंबर्स में से किसी एक कंट्री पे अगर कोई कंट्री हमला करती है, ठीक है, तो नेटो जो है वो ये कंसीडर करेगी ये हमला जो है वो इस एक कंट्री पे नहीं है, बल्कि नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं 30 के 30 उन सब पे ये हमला है और उन वो 30 के 30 मेंबर्स मिलके उस फलां कंट्री के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर देंगे जिसने नेटो के किसी एक भी मेंबर पे हमला किया। इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो नेटो का ऑब्जेक्टिव ये है कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसीडर्ड द अटैक ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ नेटो। अब यहाँ पे क्या अमेरिका और नेटो जो है वो यूक्रेन को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट इसराइल? इसको जानना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए जिसमें जो है वो अब ये यहाँ पे इंपीरियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये आपको बता दूँ कि ये जो टेंशन्स हैं अमेरिका और रशिया के दरमियान, अमेरिका जो है वो रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा है और रशिया और उसके अलाइज जो हैं वो अमेरिका पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे वारसा के अगेंस्ट जो है वो अमेरिका ने नेटो को बनाया था ताकि वारसा को काउंटर किया जाए, वारसा पैक्ट को। इसी तरह इसने सीटो बनाया था जिसका मेंबर पाकिस्तान भी था ताकि रशियन कम्युनिज्म को ब्लॉक किया जाए। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो रशियन कम्युनिज्म है वो बाकी किसी और कंट्री में ना फैले, मतलब जहां पे है वहां पे ही रुक जाए। और रशिया ये चाहता है कि अमेरिकन कैपिटलिज्म जो है वो बाकी किसी और कंट्री में ना जाए। तो इन दोनों के दरमियान इसकी वजह से जो है वो टेंशन्स क्रिएट रहती हैं। अब
امریکہ نے جو ہے وہ دو قسم کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہوئی تھی، جس میں ایک کنسیپٹ یہ تھا کہ امپیریلزم یہ ہے کہ اگر آپ کسی کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ کسی دوسری اسٹیٹ کی جو انٹرنل معاملات ہیں، پولیٹیکل افیئرز ہیں اور اکنامک افیئرز ہیں، اس میں مداخلت کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہر طرح سے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں۔ نیو امپیریلزم یہ ہے کہ اس کی صرف اکنامک افیئرز میں انٹرفیئرنس کی جائے، اس کے پرسنل معاملات، ٹھیک ہے، اور پرسنل انٹرفیئرنس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ تو امریکہ جو ہے وہ نیو امپیریلزم کو اڈاپٹ کیا تاکہ وہ اس کے جو رشیا کے جو ساتھ والے ممالک ہیں جو یو ایس ایس آر کا حصہ تھے، وہ دوبارہ رشین کمیونزم سے انسپائر ہو کے دوبارہ سے رشیا کو جو ہے وہ جوائن نہ کر لیں۔ اس لیے نیو امپیریلزم امریکہ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ اب نیٹو جو ہے وہ نیٹو اور اس کے الائز جس میں امریکہ اور یورپین یونین شامل ہے، کیا یہ یوکرین کو ڈیفینڈ کریں گے؟ تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جین سٹالٹنبرگ جو کہ نیٹو کا سیکرٹری جنرل ہے 13واں، ٹھیک ہے، اس نے ریسنٹلی ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ رشیا's attack on Ukraine will shattered the situation in Europe, and he also vowed that NATO alliance will protect every member of its alliance۔ ساتھ ہی جین سٹالٹنبرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 5 آف نیٹو کے مطابق اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ نیٹو کے کسی بھی ممبر پہ حملہ کرتی ہے تو وہ حملہ جو ہے وہ اس کے سارے ممبرز پہ سمجھا جائے گا اور نیٹو اس کا بھرپور جو ہے وہ ہر طریقے سے اس کا ساتھ دے گی۔ پھر فیبرری 2022 میں رشیا اور یوکرین کے درمیان ٹینشن جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انکریز ہو گئی، اور رشیا اور یوکرین نے اپنے بارڈرز پہ جو نیوکلیئر ڈرلز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں۔ 24 فیبرری 2022 کو رشیا نے فل ملٹری پاور کے ساتھ یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جو پرو رشین ہے جس میں چائنا شامل ہے، کیا وہ رشیا کا جو ہے وہ انویژن میں ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اب اس کے دو رخ ہیں، اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو رخ یہ ہے کہ چائنیز فورن منسٹر وینگ یی اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، اس میں اس نے یہ کہا کہ جو نیٹوز کی انلارجمنٹ ہے وہ کانٹیننٹ میں ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے، اور ساتھ اس نے مزید یہ ایڈ کیا کہ سوورینٹی آف یوکرین جو ہے وہ شوڈ بی رسپیکٹڈ اینڈ سیف گارڈ۔ یہاں پہ یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں پہ جو چائنیز فورن منسٹر کا جو بیان تھا وہ نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں یوکرین پہ، اور یوکرین جو ہے وہ چائنا کا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر بھی ہے۔ اب اس کا دوسرا نیگیٹو رخ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سب جانتے ہیں کہ ونٹر اولمپکس بیجنگ میں 2022 کی جو ہے وہ بیجنگ میں ہو رہی تھی، 2024 کی پیرس میں ہونی ہے، تو فیبرری 2022 میں یہ ونٹر اولمپکس جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ اس کا بائیک آؤٹ کر دیتی ہیں، جس میں آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ جو ہے وہ شامل ہے، انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا۔ اب ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ رشیا پہ یہ چائنیز کی طرف سے جو ہے وہ پریشر تھا کہ ونٹر اولمپکس کی امیج کو جو ہے وہ خراب نہ کیا جائے، ونٹر اولمپکس کو اینڈ ہونے دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ یوکرین پہ حملہ کرنا چاہیں حملہ کر لیں یا جو بھی کرنا ہے۔ تو ایک یہ بھی عکس جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 24 فیبرری 2022 کو رشیا نے جو ہے وہ فل پاور سے یوکرین پہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اور جو اس کے دو پرو رشین ریجنز ہیں جس میں سیپریٹسٹ ریجنز ہیں، دو ڈسٹرکٹس ہیں لوناسک اور ڈونیپسک، یہ دو وہ ڈسٹرکٹس ہیں جس کو ولادیمیر پوتن جو کہ رشین پریزیڈنٹ ہے اس نے ان دونوں کو انڈیپینڈنٹ کنٹری ڈکلیئر کر دی ہے اور یہاں پہ قبضہ جو ہے وہ جما لیا ہے۔ اب رشیا جو ہے وہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ رشیا نے 2014 میں کریمیا کو انیکس کیا تھا، ٹھیک ہے، جورجیا کا اس نے جو ہے وہ 20% ایریا جو ہے وہ انویژن کر کے جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیا تھا، جو کہ یو ایس ایس آر کا حصہ رہ چکا تھا۔
تو اسی طرح جو ہے وہ یہ حملے جو ہے وہ ٹینشنز کریٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا کمیونزم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملکوں میں پھیلے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے امریکہ کو یہ ڈر ہے، اور اس نے اس چیز کو روکنے کے لیے جو اس کے نیٹو کے الائز ہے ان سب کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ٹروپس بھیجنا شروع کر دیے ہیں، جس میں جو ہے وہ پولینڈ شامل ہے، ٹھیک ہے، بیلاروس شامل ہے، اس نے جورجیا شامل ہے، اور اس نے پولینڈ کے اندر ریسنٹلی جو ہے وہ 3,000 ٹروپس جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وہ اپنے جو نیٹو ممبرز ہیں ان کی ہر طرح سے ہیلپ کرنے کی اور ان کی مدد اور ان کی پروٹیکشن کرنے کی کوشش کرے گا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو ہے وہ ٹینشنز کریٹ ہو گئی ہیں یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے امریکہ نے رشیا کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگانا شروع کر دی ہیں. اب ان سینکشنز میں جو ہے وہ 3 میجر سینکشنز ہیں جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے رشیا کے اوپر لگائی ہے. تو اس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. پہلی جو سینکشن امریکہ نے رشیا کے اوپر لگائی ہے وہ یہ ہے کہ رشین بینک جو ہے وہ وی بی ٹی بینک، ایک بینک ہے رشین بینک، میجر جو ہے نا وہ رشین بینک ہے، اس کے جو رشیا کے 1/3 ایسٹس جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر سیکیور ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. امریکہ نے وہ سارے کے سارے ایسٹس جو ہیں وہ بلاک کر دیے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ رشیا ملٹری پاور جو ہے وہ مزید گین نہ کر سکے. دوسری جو سینکشن امریکہ نے رشیا پہ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی رشین الائٹس ہیں وہ کسی بھی قسم کا بزنس جو ہے وہ امریکہ کے اندر نہیں کر سکتے. اب ان سینکشنز کا کیا رشیا کی جو اکانومی ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ تو اس کا جو ہے وہ جواب آپ نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ اچھے سے دے سکوں. تو کچھ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں کہ کیا یہ سینکشنز امریکہ کی رشیا کی اکانومی کو ڈسٹرب کریں گے یا نہیں کریں گے. تو کچھ سٹیٹس دیکھتے ہیں. رشین جو ابھی جی ڈی پی ہے وہ $4.23 ٹریلین ہے، جو کہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے. اسی طرح جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 4.27% ہے رشیا کی. اسی طرح اس کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں جس میں یو کے شامل ہے، بیلاروس، ٹرکی، انڈیا شامل ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی میجر ایکسپورٹس کی جو ورتھ اگر دیکھی جائے تو وہ $551 بلین بنتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے. اور اس $551 بلین میں جو سب سے زیادہ پرسنٹیج جو ایکسپورٹس کی ہے وہ یو کے اور یورپین یونین کی ہے. تو اگر یو کے اور یورپین یونین، جو کہ ظاہری سی بات ہے یورپین یونین یوکرین کا ساتھ دے گی، وہ ڈیفینیٹلی جو رشین ایکسپورٹس ہے اس میں کمی آئے گی. تو یہ جو ہے وہ اس کی اکانومی کو ڈسٹرب ضرور کرے گی. اب کیا رشیا کی اکانومی اس سینکشن سے ڈسٹرب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اس کی ہم تیسری جو سینکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. تیسری سینکشن جو امریکہ نے رشیا پہ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے رشیا کو لمٹ کر دیا ہے کہ وہ ڈالر، یورو، ین، ٹھیک ہے، ان سب میں سے کسی ایک میں بھی جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہ کر سکے، بزنس نہ کر سکے، تاکہ وہ اکنومیکلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ربل جو کہ رشین کرنسی ہے اس میں جو ہے وہ بہت کمی آئی ہے، اور رشین سٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، گر چکی ہے. اگر کوئی کسی کنٹری کی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے تو اسے بیرش کہتے ہیں، اگر بوسٹ اپ زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے بلش کہتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ٹرمز ہے. اور دنیا کی سب سے لارجسٹ جو سٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ نیو یارک امریکہ کی ہے. تو رشین جو سٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور وہ گر چکی ہے، پلنج ہو چکی ہے. اسی طرح بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یوکرین کی ہر طرح سے جو ہے وہ ہیلپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا. اس نے جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ، میڈیسنز وغیرہ جو ہیں وہ یوکرین میں جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دی ہیں، اور ٹروپس کی مدد سے بھی جو ہے وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے. اب کیا رشیا اور یوکرین میں سے کون جو ہے وہ جیت سکتا ہے؟ کیا یوکرین رشیا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ سٹیٹس کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا یوکرین رشیا کو ڈیفیٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ SIPRI اسٹاک ہولم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ ریسرچ، یہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جس نے ایک لسٹ جاری کی ہے نیوکلیر وار ہیڈز کی. اس
SIPRI کی لسٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر وار ہیڈ جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے، جس کی کل تعداد جو ہے وہ 6225 ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ امریکہ ہے، جس کے پاس 5550 ٹوٹل نیوکلیر وار ہیڈز ہیں، چائنا کے پاس 350 ہیں، ٹھیک ہے، اور فرانس کے پاس جو ہے وہ 290 ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے پاس ٹوٹل نیوکلیر وار ہیڈز جو ہیں وہ 165 ہیں، اور انڈیا کے پاس جو ہیں وہ ٹوٹل نیوکلیر وار ہیڈز جو ہیں وہ 155 ہیں۔ تو یہاں سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ کتنا پاورفل جو ہے وہ کنٹری ہے، اور یہ موسٹ جو 5 پاورفل کنٹریز ہیں ان پاورفل آرمیز میں شامل ہے اس کی ملٹری، اور یہ ان 5 نیشنز میں شامل ہے دنیا کی جو اپنی GDP کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنی ملٹری پہ لگاتے ہیں۔ اگرچہ جو بائیڈن اور اس کے جو الائنس ہیں وہ سارے ٹروپس بھی بھیج رہے ہیں، امریکن ایڈ بھی بھیج رہے ہیں یوکرین کو، تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ رشیا کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، سپر پاور میں سے ایک ہے۔ اسی طرح یوکرین اور رشیا کیا آپس میں جو ہے وہ جنگ یوکرین جو ہے وہ رشیا سے لڑ سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ سٹیٹس کو اور دیکھتے ہیں۔ ان سٹیٹس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹوٹل جو یوکرین کے پاس ایکٹیو آرمی پرسنل ہے وہ 2,09,000 ہیں، اور امریکہ کے پاس جو ہے وہ 9 لاکھ ایکٹیو آرمی پرسنل جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ جو ہے وہ یوکرین کے ٹروپ سے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ اس کے ٹروپس ہیں رشیا کے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کا مقابلہ اب کرنٹلی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو رشیا ہے وہ $61.47 بلین جو ہے وہ اپنے بجٹ کا وہ ملٹری پہ لگاتا ہے۔ اسی طرح $5.9 بلین جو ہے وہ یوکرین اپنے بجٹ کا جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ پہ لگاتا ہے۔ رشیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ یوکرین سے 15 گنا زیادہ ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یوکرین رشیا کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب یوکرین اور رشیا کا کمپیریزن جو ہے وہ بائی لینڈ، بائی نیوی اور بائی ایئر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بائی لینڈ اگر دیکھا جائے تو رشیا کے پاس جو ہے وہ 280 کے آرمی پرسنل ہیں، اور یوکرین کے پاس 125 کے آرمی ایکٹیو پرسنل ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ٹینکس کی تعداد دیکھی جائے تو رشیا کے پاس 13,367 ٹینکس ہیں، اور یوکرین کے پاس جو ہیں وہ 2,119 ٹوٹل ٹینکس ہیں۔ رشیا کے جو ہے وہ 15% زیادہ ٹینکس ہیں یوکرین کے مقابلے میں۔ اسی طرح بائی نیول اگر کمپیریزن کریں تو رشیا کے پاس ٹوٹل وارشپ جو ہیں وہ 74 ہیں، اور جو ہے وہ یوکرین کے پاس صرف 2 ہیں، اور رشیا کے پاس 74 سب میرینز ہیں، اور یوکرین کے پاس کرنٹلی جو ہے وہ کوئی سب میرین موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بائی ایئر اگر دیکھا جائے تو ایئر پرسنل جو ہے وہ رشیا کے پاس 165 کے ہے، اور یوکرین کے پاس 35 کے ہے۔ اسی طرح جو ایئر کرافٹس اگر دیکھا جائے تو 1328 رشین ایئر کرافٹس رشیا کے پاس ہیں، اور 146 یوکرین کے پاس ہیں، تو اس میں بھی خاصا ڈیفرنس ہے، جس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رشین کے پاس جو ہے وہ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 478 ہیں، یوکرین کے پاس صرف 42 اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ کرنٹلی موجود ہیں۔ تو ان سب سٹیٹ سے یہ لگتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انلیس کہ نیٹو اور اس کے ممبرز جو ہیں وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ اگر وہ اس جنگ میں حصہ لے لیتے ہیں تو پھر سچویشن جو ہے وہ کچھ اور ہوگی۔ تو آپ نے بھی جو ہے وہ انالائز کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو یوکرین کے جو لوگ ہیں وہ اس کرائسس کے بارے میں جو ہے وہ کیا فیل کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ میرے سامنے سٹیٹس اوپن ہیں۔ 72% پیپل یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ایک ہاسٹائل سٹیٹ ہے۔ اسی طرح 67% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپین یونین کو جوائن کر لینا چاہیے۔ یہ یوکرین کے اندر جو لوگ ہیں ان کے سٹیٹس بتا رہا ہوں، ان کی اوپینین بتا رہا ہوں۔
اسی طرح جو ہے وہ 57% یوکرینین یہ کہتے ہیں کہ نیٹو کو جوائن کر لینا چاہیے، اور 33.3% لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشیا کو رجسٹ کرنا چاہیے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ جنگ لڑنی چاہیے۔ آپ نے جو ہے وہ مجھے بتانا ہے کہ کیا رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہونی چاہیے، کیا اسے نیٹو یا یورپین یونین کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے رشیا میں، ٹھیک ہے، ریسنٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ رشیا کا وزٹ کرنے گئے ہیں، تو اس کے جو ہے وہ کیا کیا پازیٹیو امپیکٹس ہیں، نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی ڈیل ہوئی ہیں پاکستان اور رشیا کے درمیان، وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ضرور بتاؤں گا۔ تو اس کے لیے جو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اگر کوئی سوال کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ اٹس آل اباؤٹ جو ہے وہ یوکرین رشیا کرائسس۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔